बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान सईद सलमान गुल। प्रोग्राम हश्त बहिश्त जो कि औलियाए कामिलीन की जो नशिस्तें हैं, जो उनके गेट टुगेदर्स हैं, उनसे मुतसिल और मंसूब एक प्रोग्राम है और एक मारूफ़ ज़माना किताब है जिसमें औलियाए कामिलीन की खानकाहों में उनके वाज़ो नसीहत के जो लम्हे हैं उनको रकमबंद किया गया। और ये उन्हीं के शागिर्दों में, उन्हीं के खुलफा में बड़े मशहूर ज़माना औलियाए मिल्लत के नाम हैं कि जिन्होंने इन्हें रकमबंद किया। आज भी हम असरारुल औलिया की एक मजलिस के कुछ अज़गार हैं जो आपसे शेयर करेंगे। उलमाए किराम इंशाअल्लाह उस पर कलाम करेंगे और उस दरवेशी से मुताल्लिक़ ये आज मौजू भी है और मलफूज़ात में ये गोशा हमारे सामने। बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह ने वो इरशाद फरमाया और ख्वाजा बदरुद्दीन इसहाक़ रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इसे कलमबंद किया। कितने अब्दाल, कितने गौस, कलंदर कितने, आका एक तेरे इश्क में डूबे हैं समंदर कितने, सुरखरू हैं तो फ़कत तेरे फ़कीरों के मज़ार, वरना गुज़रे हैं ज़माने में सिकंदर कितने। प्रोग्राम का हम आगाज़ कर रहे हैं और बेहतरीन साहिबान इल्म व फ़न पिछली नशिस्त में भी हमारे साथ रहे और खूब रहनुमाई की। अल्लामा हाफ़िज़ उवैस अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और द ग्रेट सर प्रोफेसर अनवार अहमद ज़ई साहब, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप दोनों हज़रात का खैर मक़दम है। नाज़रीन, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ दरवेशी से मुताल्लिक़ मलफूज़ात बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह असरारुल औलिया के एक मजलिस के कुछ अज़कार का गोशा। हज़रत बदरुद्दीन इसहाक़ बयान करते हैं कि एक मरतबा मौलाना मोहम्मद सूफ़ी, ख्वाजा अज़ीज़ दरवेश, मौलाना याहिया गरीब, शेख बदरुद्दीन गज़नवी, शेख जमालुद्दीन हांसवी, शेख जमालुद्दीन, शेख अलाउद्दीन दरवेश और दीगर अज़ीज़ बाबा फ़रीद रहमतुल्लाह ताला अलैह की खिदमत में हाजिर थे। दरवेशी के बारे में गुफ्तगू शुरू हुई। बाबा फ़रीद शकरगंज रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ज़बान मुबारक से फ़रमाया कि ए दरवेश, दरवेशी दरअसल वो थी जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल थी कि इख्तियार से फ़क्र कबूल किया। पहला सवाल इसी से मुतसिल, इख्तियार से फ़क्र कबूल किया। एक तरफ आपकी वो नसीहत भी है, आप फ़क्र से पनाह मांगते हुए दुआ के ज़रिए नज़र आते हैं और एक तरफ फ़क्र को इख्तियार करते हुए आप नज़र आते हैं। इख्तियार को तर्क किया, फ़क्र को कबूल किया, फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन इतने सारे बुज़ुर्गान दीन का जो नाम है, एक तो आपने इकट्ठे लिया और फिर उन बुज़ुर्गान दीन के साथ साथ कायदुल अंबिया मोहम्मद रबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र हुआ, जो यकीनन किसी भी मजलिस के आगाज़ में हो तो उस मजलिस के लिए, उसकी किस्मत के लिए चार चांद लगाने वाला है। क्या बात। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़क्र इख्तियार करने के हवाले से यहाँ बाबा साहब ने फरमाया कि असल दुर्वेशी ये है। एक तो ये दुर्वेशी का कोई अगर मफ़हूम निकाल ले कि वैसे ही कुछ नहीं है पास और वैसे ही इंसान जो है वो फ़क्र में मुब्तला है और मजबूरी की कैफियत में है, दिल भी उस पर राज़ी नहीं है, कुछ मिल भी नहीं रहा, लेकिन जब किसी ने कुछ कहा जी हम तो फ़कीर लोग हैं, अल्लाह, एक ये कैफियत भी है। दिल राज़ी नहीं है लेकिन चूंकि दिख फ़क्र रहा है तो आपने कह दिया कि मैं फ़कीर हूँ। और एक वो कैफियत है, फरमाया कि असल ये है, दुर्वेशी ये है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऑप्शन दिए गए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ये बताइए कि आपको बादशाह नबी बना दें, ये अल्लाह पाक ने इख्तियार दिया, या आपको शफाअत करने वाला बना दें, यानी अपने उम्मतियों के साथ रहने वाला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को कबूल फरमाया, गरीबों के साथ बैठना कबूल फरमाया, फुकरा के साथ बैठना पसंद फरमाया, उनके साथ खाना पीना इख्तियार फरमाया, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बादशाह बनना कबूल नहीं फरमाया। रब ने कहा, ए प्यारे हबीब, हम ये ओहद आपके साथ सोना बना के चला देते हैं। एक तो सोना है और साथ साथ चल रहा है, कितनी दौलत, कितना धन और कितनी दुनियावी माल की कसरत है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं फ़क्र को इख्तियार करता हूँ और फ़क्र इख्तियार करने से कोई शर्मिंदगी नहीं आती है। बाबा साहब बताना चाहते हैं, अल फ़क्र फ़ख्री, ये फ़क्र इख्तियार करना ये
اختیار کرنا آپشنلی اسے قبول کرنا یہ انسان کے لیے اعزاز کی بات ہے کہ انسان یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنے من سے سب کچھ نکال دیا اور اپنے رب کو ترجیح دے دی، اپنے رب کو قبول فرما لیا۔ رب فرماتا تو میرے تھوڑے دیے پہ راضی ہو جا، میں تیرے عمل پہ راضی ہو جاؤں، اور پھر یہ انسان کے انفرادی سطح کی اور لیول کی بات ہے۔ یہ جو فقر ہے نا، ورنہ قومی اعتبار سے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نظام بنایا ہے کہ جس میں مال غنیمت اور اموال کا آنا جانا، ایک قوم کی عزت وقار اور اس قوم کی پاور، مسلمانوں کی مضبوطی، وہ سب اپنی جگہ آپ کو قومی سطح پہ نظر آ رہی ہے۔ بالکل، مگر اور ایک ایمپائر آپ کو نظر آتا ہے، مگر ان میں سے ہر شخص کا جو دل ہے وہ فقیر ہے۔ تو یہ جو فقر ہے نا، یہ ایک ذاتی حیثیت کی بھی بات ہوتی ہے۔ ہم اگر یہ چاہیں کہ اپنے آپ کو اس طرف ہر بندہ اپنے لیے کوشش کرنے لگ جائے اس فقر میں، تو وہ بابا صاحب نے فرمایا کہ اصل جو درویشی ہے نا، وہ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کے ساتھ اسے قبول فرمایا ہے، تو انسان اپنے رب کے دیے ہوئے پہ راضی ہو جائے اور اختیار کر لے، تو یہ اصل ہے۔ سر فقر پہ بات ہو رہی ہے، اور درویشی کس چیز کا نام ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، یہ میرا سوال ہے۔ مجھے اقبال کا وہ شعر یاد آتا ہے، ایک فقر سے قوموں میں مسکینی و دل گیری، ایک فقر سے مٹی میں خاصیت ایک سیری۔ کیا فرماتے ہیں؟ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، ایک بات تو یہ کہ درویشی لفظ ہے، در کے ساتھ ہے، اور اس کی اصطلاحات میں بہت ساری چیزیں آئی ہیں۔ ایک یہ بھی ہے کہ چھپا ہوا موتی۔ واہ، در موتی اور موتی وہ نہیں جو صرف نظر کو خیرہ کرے، وہ موتی جو بصیرت کو بھی خیرہ کرے، واہ واہ، سبحان اللہ، اس کو در کہتے ہیں، اور چھپا ہوا وہ درویشی۔ اسی طرح ایک اور، یعنی ایک معروف کتاب ہے حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ پر، در یتیم۔ اللہ، تو در وہاں بھی گیا، در کا اشارہ وہاں بھی آیا۔ اور جس طرح کہ حضرت نے بھی فرمایا، ارض و سما کی بادشاہ تو آپ کو تھی، ہاں، جس کے پاس کوئی اختیار نہ ہو اور وہ قانے ہو کسی چیز پر، تو اس کا درجہ آپ دیکھ لیں، اور جو با اختیار ہو اور پھر سب کچھ چھوڑ کر قانے ہو، اس کا مقام دیکھیں۔ یہ مثال پھر نہیں ملتی، ظاہر انسانیت کی معراج، اور کیا یہ ملتی نہیں۔ تو اس اعتبار سے ایک تو یہ چیز ہے بہت اہم۔ اور درویش کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ وہ جس کے پاس کچھ نہ ہو اور ناز کرے کہ سب کچھ ہے، یہ اندر سے مضبوط ہوتا ہے نا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہ کہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ سب کچھ ہے، اللہ نے مجھے چنا ہے کہ میں اس کیفیت میں رہوں۔ اسی لیے یہ کہا گیا ہے سلمان صاحب کہ فقر جو ہے وہ 3 حروف سے بنا ہے، فے، قاف، رے۔ بالکل ٹھیک۔ فے سے فاقہ، اللہ، قاف سے قناعت، اللہ، رے سے ریاضت۔ جب یہ کرتا ہے تو فقیر ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سائل کو، گدھا کو، بے نوا کو، بے زر کو فقیر نہیں کہتے ہیں۔ فقیر وہ ہے جو فاقے سے ہو، قناعت کرے، شکر کرے اور ریاضت کرے، وہ ہے فقیر۔ اور وہ درویش کی شکل میں ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ علامت ہے۔ علامت ہے، یہ بھی کہا گیا ہے کہ جس دن کوئی درویش نہ آئے، میں سمجھتا ہوں نعمت نہ آئی۔ اللہ اکبر۔ تو درویش کی آمد نعمت کی دلیل ہے، سبحان اللہ۔ یہ کیفیت جو ہے، اور یہی بات میں اگر اس کو کنکلوڈ کروں تو حضرت صاحب مثنوی جلال الدین رومی اور حضرت سب جانتے ہیں کہ شمس تبریز علیہ رحمہ، کیا کیفیت ہے، علم ہے، اور علم بھی انتہا کا ہے، لیکن درویشی نہیں ہے۔ درویشی آئی تو پتہ چلا کہ وہ بھی اس رنگ میں ڈھل گئے، اور درویش بھی ان کے علم کی طرف راغب ہو گیا۔ اس کیفیت کو، اس ارتباط کو اصل میں کہتے ہیں درویشی اور علم جب یکجا ہو جائے تو کیفیت یہ بنتی ہے۔ کیا بات ہے، بہت خوب، بہت خوب سر۔ اور درویشی پہ جب ہم بات کر رہے ہیں تو جتنی بہترین مثال حضرت شمس تبریز علیہ رحمہ اور مولانا روم کی ہمارے سامنے ہے، ایسی کئی مثالیں ہمیں ملتی ہیں۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، خواجہ معین الدین چشتی کا ایک امتزاج ہمیں دیکھنے میں آتا ہے۔ حضرت امیر خسرو
کیا شان ہے نظام الدین محبوب الہی، کئی سلاطین عالم کے ادوار آپ نے دیکھے، آپ درباری شاعر بھی ہیں، آپ کا مقام و مرتبہ بھی ہے، لیکن حقیقتاً جو دل ہے وہ ایک فقیر، ایک درویش کی سمت لگا ہوا ہے، وہ سفر میں ہے، وہ کہیں کسی مقام پہ کسی لمحے بھی ہم انہیں ان کی محبت سے خالی نہیں دیکھتے، کیونکہ وہ سمجھ چکے ہیں کہ درویش کیا ہوتا ہے۔ یہ شاہان زمانہ ایک طرف ہے، چھاپ تلک اور سب چھین لی، سب چھین ہی رہے مجھ سے نینا ملائی کے۔ آپ دیکھیں، فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا، اقبال نے لکھا فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا، نہ ہو نگاہ میں شوخی تو دل بری کیا ہے، نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے، خراج کی جو گدا ہو وہ قیصری کیا ہے، بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ ایک وقفے کے بعد ناظرین کرام ہوتی ہے آپ سے ملاقات۔ خوش آمدید ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے پروگرام ہشت بہشت میں، اور میرے ساتھ آج شریک سفر ہیں حضرت علامہ حافظ اویس احمد صاحب، the great sir پروفیسر انوار احمد زئی صاحب۔ بات کر رہے ہیں ہم درویشی پر، ملفوظات بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جنہیں خواجہ بدر الدین اسحاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے محفوظ کیا اور ہم تک پہنچایا، اسرار الاولیاء کی کسی ایک مجلس کا ذکر، اور جس سے ذکر بس چل نکلا تو پھر آگے ہم نے اس کو گفتگو کے ذریعے سمجھا اور سکھا ہے۔ دور حاضر میں علامہ صاحب درویشی کی ضرورت اور اہمیت پہ اگر بات کریں تو کیا کلام فرمائیں گے؟ دور حاضر میں جو درویشی کی ضرورت ہے، اس سے پہلے اگر ہم اپنی پچھلی ساری گفتگو کا خلاصہ ایک دو لفظوں میں نکال لیں کہ اس کا تعین ہو جائے کہ ہم درویشی کس کو کہہ رہے ہیں، تو ہم درویشی کہہ رہے ہیں خودی کی تلاش کو، اپنے باطن کی تلاش کو۔ جب ہم اپنے باطن کی تلاش کی بات کرتے ہیں تو آج کے زمانے میں اس کی بڑی ضرورت ہے، بڑی ضرورت، اور سادگی اگر ہم کہہ لیں، درویشی سادگی کا نام ہے، تو اس سادگی کی بڑی ضرورت ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند تھا کہ وہ غریب مسکین لوگوں میں بیٹھے۔ اصحاب صفہ آپ دیکھ لیں، وہ چبوترا ہے ایک، وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ وقت گزرتا تھا۔ اللہ نے خود اپنے حبیب سے کہا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اے میرے حبیب ان لوگوں کے ساتھ بیٹھا کریں جن کے صبح و شام کیسے بسر ہوتے ہیں، یا اللہ آپ بتائیں نا کیسے بسر ہوتے ہیں، یریدون وجہ، اے میرے حبیب جن کے ساتھ میں بیٹھنے کا کہہ رہا ہوں یہ ایسے لوگ ہیں، یہ صبح بھی میری رضا چاہتے ہیں، شام بھی میری رضا چاہتے ہیں، سبحان اللہ، اپنی راضی برضا ہیں اور چاہتے ہیں، اپنی زندگی میں ایسے لوگوں کو تلاش کرنا۔ ہم تو چاہتے ہیں نا کوئی پاورفل آدمی ملے جس کے دنیاوی تعلقات بہت ہوں، جس کی ملیں بہت ہوں، جس کے پاس ظاہر بہت ہو، مال بہت ہو۔ ہماری ساری زندگی اس ظاہر کی تلاش میں ہی گزر جاتی ہے، لیکن حضور علیہ السلام نے اپنی زندگی کے ایک بہت سارے اوقات بڑی سادگی کے ساتھ، کیونکہ ایسے لوگوں میں بیٹھ کے آپ کو اپنی حقیقت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ ہم نے کیسے مٹ جانا ہے۔ رب کے بعد ان سے بڑا صاحب اختیار کون؟ مثال تو دیکھیں آپ کس کی دی جا رہی ہے۔ اللہ، میں اس پر بھی تھوڑا سا آؤں گا، لیکن اس کو آپ نے پہلے تلاش کرنا ہے۔ ہم گھر میں ایک بڑے عالیشان بنگلے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، تو اس گھر میں ایک ڈرائیور بھی ہوگا، اس میں ایک چوکیدار بھی ہوگا، اس میں ایک ملازم بھی ہوگا۔ اگر ہم اس کے ساتھ تکبر سے پیش آ رہے ہیں نا تو یہ پورا بنگلہ آپ کا جہنم کی نظر ہو گیا۔ اور اگر اس گھر میں وہ ڈرائیور، ملازم، چوکیدار خوش ہے تو خدا نے اس بنگلے میں بھی آپ کو درویش بنا دیا۔ اللہ، یہ درویشی آپ جو سب کو اپنی پناہ میں لے لے، اور یہ بزرگان دین کا یہ پیغام ہے۔ بالکل صحیح۔ اور رہی بات اس درویشی کے ساتھ، اس سادگی کے ساتھ، قناعت کے ساتھ، اپنی حقیقت کو، باطن کو پہچاننے کے ساتھ اگر اختیار دیکھنا ہے تو ایک نام میں لوں گا ہمایوں، اور ایک نام میں لوں گا، بھی حضرت نے بھی چونکہ نام لیا تصوف کے حوالے سے، مولا روم کا۔ آپ آج بھی مولا روم کے دربار پہ چلے جائیں، آپ کو کئی لیرے دے کر ٹکٹ خریدنا پڑے گا ان کا مزار دیکھنے کے لیے۔ جی، اس کی قدر و قیمت کو تب سمجھیں گے۔ یہودی، عیسائی، مسلم، غیر مسلم، ہر ایک ٹکٹ دے کے ان کا مزار دیکھنے آ رہا ہے۔ اور ہمایوں جس کا سکہ اور توتی بولتا تھا، خدا کی قسم اس کی قبر پہ صرف چمگادڑ ملیں گے۔ جی، یہ ان کا اختیار، یہ زندہ لوگ ہیں۔
انہوں نے میں نے کہا نا سرخرو ہیں تو فقط تیرے فقیروں کے مزار. واہ واہ. تو آپ نے اگر اپنی حقیقت کو پا لیا, خودی کو پہچان لیا, خدا آپ کو زندہ کر دے گا. واہ سبحان. اور ایسی زندگی کے جس کے بعد پھر موت نہیں ہے. یہ درویشی ہے اصل, کہ انسان اپنی معرفت کر لے, اپنی پہچان کر لے. اس کی بڑی ضرورت ہے موجودہ معاشرے میں. واہ سبحان اللہ. ایک مرتبہ بابا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دوران مجلس آپ نے فرمایا کہ جب شہاب الدین سہروردی قدس سرہ العزیز کے جماعت خانے میں کوئی درویش نہ آتا تو فرماتے کہ آج نعمت مجھ سے لے لی گئی. جیسے کہ پروفیسر انوار احمد زئی صاحب نے اشارہ فرمایا تھا کہ کوئی درویش نہیں آیا, یعنی اتنے منتظر رہتے تھے اور وہ کیفیات منتظر رہتی تھیں. میں سر آپ سے جاننا چاہوں گا, آپ کا ہی جملہ بطور سوال میرے سامنے آ گیا اذکار میں, تو کیا فرمائیے گا؟ میں نے بھی اکتساب کیا جی, اور ایسا ہی ہے. دیکھیے یہ جو درویش ہیں یہ لینے نہیں آتے. آئے ہائے. اور یہ بھی میں عرض کر دوں کہ جن ایوانوں میں یہ آتے ہیں یا دینے بھی نہیں آتے. اللہ اکبر. اللہ. اب پھر کیا ہے؟ ہاں, نہ لینے آتے ہیں نہ دینے آتے ہیں, اپنا حساب دکھانے آتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ. اپنا انداز بتانے آتے ہیں, اور اس انداز کے بعد پھر انہیں اندازہ ہوتا ہے, انداز کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ اور کیا چیز ہے جو انہیں کرنی چاہیے. یہ اسے کہتے ہیں یعنی مزید گرومنگ اللہ رب العزت کا دائرہ, یہ جو توحید کی میں اسی کو ریکیپیچولیشن کہتے ہیں. واہ, اسی کو اعادہ کہتے ہیں. اسی کو درس کی دوبارہ تدریس کہتے ہیں. دیکھیے میں ایک اور چیز بھی عرض کرنا, جس طرح کہا نا کہ نعمت نہیں آئی, اب جب آپ درویش کو نعمت سمجھیں گے, تسلیم کریں گے, تو درویش کی قدر ہوگی. صحیح. اور درویش آئے گا ہی اس لیے, خود چل کے گئے تھے نا حضرت شمس تبریز علیہ الرحمہ, خود گئے تھے نا, اور وہاں انتظار کر رہے تھے نا وہ, اور وہاں پہنچے تو پتہ نہیں تھا کہ وہی ہیں جن کا انتظار ہو رہا ہے یا وہ ہیں کہ جو انتظار کر رہے ہیں. یہ جو کیفیت ہے یہ اسی لیے ہے کہ وہ نعمت نہیں آئی. ایک چیز ہوتی ہے دنیا کی دولت, وہ نعمت ہے. بالکل. وہ آتے کے ساتھ ہی بانٹ دیا کرتے تھے. کیا بات, دونوں ہاتھوں سے دونوں ہاتھوں سے بانٹ دیا کرتے تھے. اور یہ وہ نعمت ہے کہ جب وہ آتی تھی تو پھر وہ اثاثہ سنبھال کر رکھ لیا کرتے تھے. واہ. کہ کون کون سی چیزیں ہیں جن کو ہمیں سنبھال کر رکھنا ہے. اس لیے یہ طے بات ہے, طے شدہ بات ہے, جب تک آپ اپنے معاشرے میں, سماج میں, پہلی بات تو یہ کہ درویش کی توقیر اور وقت نہیں کریں گے, معاشرہ نہیں ہو سکتا. بالکل صحیح. نمبر 2, درویش کی تطہیر بھی ضروری ہے, تصدیق بھی ضروری ہے, تعمیر بھی ضروری ہے. اس لیے کہ ایسی صورت میں کہ وہ درویش اپنے آپ کو کہے, جیسے کہ پہلے تذکرے میں آیا ہے, اور بات وہ نہ ہو, تو پھر سارے درویشوں کے لیے لوگوں کا خیال غلط ہو جاتا ہے, جو اس وقت ماڈرن سیناریو میں لوگوں کے ذہنوں میں ہے. اس کی تطہیر کی ضرورت ہے. میں یہ کہتا ہوں, جیسے ایک بار میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا, دہرا رہا ہوں, آپ کا یہ پروگرام جو ہے اصل میں یہ تطہیر کے لیے, یہ تعمیر کے لیے, یہ تدریس کے لیے نہیں ہے. کسی جامعہ میں, کسی بھی کالج میں اس موضوع پر کوئی بات نہیں ہوتی, لیکن وہ لوگ, وہ نوجوان خاص طور سے جو آپ کے اس پروگرام کو اس نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں کہ اس میں نئی چیز کیا ہے اور ہمیں کیا تبدیلی لانی ہے اندر, ان کے لیے یہ سبق بہت اہم ہے. اور آپ اکثر کہتے ہیں نا ریفریشر کورس, جی ہاں, تو ظاہر ہے یہ تو ایک مستقل پیرالل ریفریشر کورس ہے, جب جو سنیں گے. بالکل ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کچھ نہیں رکھتے اپنے دامن میں, اللہ سب دے دیتے ہیں, مگر سب کچھ دینے کی کیفیت رکھتے ہیں. واہ. دونوں میں فرق ہے. فرق ہے. بالکل. کیفیت ہے. وہ جو کہا ہے نا اقبال نے, نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیر. کیا بات ہے. جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زندگی. واہ 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 سر, کیا بات ہے, کیا بات ہے. میں اس حوالے سے مزید کچھ علامہ صاحب آپ کی جو ہے فکر بھی شامل کرنا چاہوں. جی بالکل. دیکھیں درویشی پہ ہم بات کر رہے ہیں, سر نے جیسے کہ کہا کہ یہ انسان کے من کو بدل دیتا ہے, اور پھر ایک دفعہ جب تبدیلی آ جائے نا تو یہ تبدیلی روبہ زوال نہیں ہوتی پھر. ہاں واہ. یہ پھر روبہ کمال رہتی کمال ہے. اور پھر میں اپنے مجھے یاد آیا ابھی, اور اللہ کے فضل سے یاد آیا, میرے وقت کے امام, میرے وقت کے درویش امام شاہ احمد نورانی رحمہ اللہ, کیا بات, جب ختم نبوت پہ کام کر رہے تھے نا, تو کہ کوئی بہت صاحب عہدہ اور بہت صاحب ثروت شخص
جب ان کے گھر آیا انہیں خریدنے کے لیے تو اسے نہیں پتا تھا کہ ان کا گھر کیسا ہے. جب وہ ان کے گھر کی سیڑھیاں چڑھا نا تو اس کی لکڑی ہل رہی تھی اور وہ اس پہ قدم جم نہیں رہے تھے, لڑکھڑاتا تھا بندہ سیڑھیاں, تو وہ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے واپس اتر گیا. اللہ, کہا کیا ہوا؟ کہا یہ بندہ کبھی بک نہیں سکتا. اللہ اکبر. جس نے فقر کو اختیار کیا ہے, کیا بات ہے, سبحان جس نے فقر کو اختیار کیا ہے اور اپنی مرضی سے امام زمانہ ہو کر اس چھوٹے سے فلیٹ اور ٹوٹی ہوئی سیڑھیوں کے ساتھ رہ رہا ہے, یہ مصطفیٰ کے نام پہ کبھی بکے گا نہیں. یہ جب بکے گا بازار مصطفیٰ میں بکے گا. واہ واہ واہ. کیا سر آپ کیا فرماتے ہیں؟ میں عرض کر رہا ہوں بابا درانی کی آپ نے امام اللہ شاہ احمد نورانی, اللہ شاہ شاہ احمد نورانی صاحب کی جی کیا وابستگی آپ کی بھی رہی. اگر میں تو کیا درویشوں کے ذکر میں ایک اس ملت اسلامیہ کا, ایک ریاست پاکستان کا درویش اور ایسا عالمی ایسی شخص میں نے یہ کیا, دیکھیے جی عملاً عملی صورت آنی چاہیے. میں نے یہ کیا, ہوں گے لاکھ پڑھے لکھے لوگ, وہ آدمی جو دین بھی جانتا ہے, دنیا بھی جانتا ہے, زبانیں بھی جانتا ہے, اور اس کا عمل اور اس کا انداز بھی ایسا ہے کہ جس کی نہ صرف نقل کی جائے بلکہ عزت و توقیر کی جائے. میں اپنے بچے کی تعلیم کا آغاز اس سے کراؤں گا. میرا ایک ہی بیٹا ہے, میں نے تسمیہ خوانی حضرت سے کروائی. کیا کہنے, اس لیے کہ یہ علامت ہے, وہاں نہیں وہ بڑے بڑے, اور ظاہر ہے علم کے حوالے سے یہ خانوادہ کسی تعارف کا محتاج نہیں, کہیں نہیں. خود اٹھا کے میں اپنی گاڑی میں لے آیا, کہا حضرت تسمیہ خوانی. کیا تو یہ ہے, اور توجہ پھر انہوں نے فرمائی. تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ عملی صورت ہونی چاہیے, صرف کہنے کی بات نہیں. واہ سبحان اللہ. درویشوں کی ٹھیک ہے جو عزت و توقیر ہے وہ بھی ہمارا فرض ہے. کیا بات ہے. اور میں اکتساب فیض مولانا روم کا وہ جو ایک عمل تھا اور اس میں جو یکسوئی قائم ہوئی کسی درویش سے مل کر, آج میں ظاہر ہے ایک اتنا بڑا معزز خانوادہ ملت اسلامیہ اسے جانتی ہے ریاست پاکستان کے حوالے سے. دا گریٹ سر پروفیسر انوار احمد زئی صاحب کا علم کے حوالے سے ایک آئیڈینٹی ہے اس خانوادے کا جو تعلق ہے. اچھا, اس خانوادے میں آنے والی نسل کی اگر تسمیہ خوانی اس طرح کے بزرگوں سے ہو رہی ہے تو یقیناً وہ سمجھتے ہیں کہ درویشی کیا ہے. ناظرین کرام, ایک وقفے کے بعد ہوتی ہے آپ سے پھر ملاقات انشاءاللہ. مزید کچھ لاسٹ سیگمنٹ میں درویشی کے حوالے سے پیغامات بھی شامل کریں گے علماء کرام کے, بس ایک مختصر سے بریک کے بعد. خوش آمدید ناظرین, آپ کا خیر مقدم ہے. اور پروگرام ہشت بہشت میں اولیاء کاملین اور خاص کر صوفیاء چشت کے اذکار اور ان کے جو وہ زندگی میں گزرے ہوئے قیمتی لمحات ہیں جنہیں ان کے شاگردوں نے رقم بند کیا ان ملفوظات کے ذریعے اور ہم تک پہنچایا, ان میں سے کچھ اذکار ہم آپ کے ساتھ شامل کر رہے ہیں. اسرار الاولیاء کی کسی ایک مجلس کا کوئی گوشہ ذکر ہوا اور جس کا متن ہمیں درویشی کے سائے میں نظر آتا ہے. لفظ درویشی وہاں محراب کی صورت سامنے ہے اور ہم نے اس پہ کافی گفتگو کی. خاصی علامہ اویس احمد صاحب نے, سر انوار احمد زئی صاحب نے. اس وقت میں لاسٹ میں ظاہر ہے اس کو لیسٹ کا بھی درجہ حاصل ہے کیونکہ ظاہر ہے اس کا سارا کنکلوڈ اگر کریں اس موضوع کو تو وہ اس سوال پر ہی ہوتا ہے کہ درویشوں کی صحبت کے فوائد, ثمرات اور نتائج پر ہم بات کریں گے. جی یقیناً صحبت کے جو فوائد ہیں وہ تو مسلم ہیں, عالمگیر ہیں, کوئی بندہ اس کا انکار نہیں کر سکتا. بالکل. آپ جھوٹوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو جھوٹ بولنے لگ جائیں گے. صحیح. آپ بزدلوں کے ساتھ بیٹھیں گے بزدل ہو جائیں گے. آپ بہادروں کے ساتھ بیٹھیں گے بہادر بن جائیں گے. مجلس کا بڑا اثر ہوتا ہے, تو جب کوئی درویش کے ساتھ بیٹھے گا تو خدا اسے بھی درویش بنا دے گا. سبحان اللہ. اس سے بڑھ کر کیا فائدہ ہے. آپ ان کے ساتھ بیٹھیں گے, آپ کو آپ کا رب ملے گا, آپ کو رب کی پہچان حاصل ہوگی, کیونکہ یہ لوگ گناہ سمجھتے ہیں اپنی مجلس میں رب کے علاوہ کسی کی بات کرنے کی. میں نے تو جتنے پروگرامز کیے, بالکل اب یقین کریں, بالکل ہم ایک ایک جگہ اس بات کو کوڈ کرتے رہے کہ فلاں بزرگ نے فلاں بزرگ نے فلاں بزرگ نے اپنا ایک ایک لمحہ صرف اللہ کے لیے گزارا. بے شک. اور آپ دیکھیں جتنی تمثیلات, جتنی مثالیں, جتنے اللہ کی بات, اللہ رسول خود کہیں نہیں ہے خود کہ میں یہ میرے والد یہ نہیں, مٹ گئی ہستی, مٹ گئی اپنی. اللہ رسول کی بات کریں گے, مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے. واہ واہ. تو یہ بزرگان دین جب ان کے ساتھ کوئی بیٹھتا ہے تو یہ اللہ رسول کی بات کرتے ہیں, آپ کو اس ذکر کی لذت لگ جاتی ہے. اور اللہ اور اس کے رسول کی ذکر کی لذت آپ کو لگ جائے نا اگر,
تو پھر آپ کائنات میں کہیں بھی جائیں. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ میں برطانیہ چلا گیا تو کہا بھئی سکون کس چیز میں ملا؟ کہا میرے ماں باپ نے مجھے تہجد کی عادت ڈالی تھی, مجھے برطانیہ میں بھی تہجد میں سکون ملا. کیا بات ہے, واہ بھائی. تو ان کے والدین کی صحبت انہیں مل گئی نا, درویشوں کی صحبت خیرہ مل نہ گئی. کر سکا اسے. ہاں, خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے. تو یہ انہیں کوئی چیز خیرہ نہ کر سکی. آپ دیکھیں یہ اچھا کتنے لوگ ہیں جو بیرون ممالک گئے تو ہو سکتا ہے گمراہی کا شکار ہو گئے, بدعملی کا شکار ہو گئے, لیکن انہوں نے کہا کہ مجھے بدلا تو کسی کی صحبت نے بدلا, واہ, مجھے فائدہ دیا تو کسی کے طریقے نے دیا. دیکھیں نا, حضور نے بھی فرمایا کہ ایک یہ جو دل ہے نا یہ ایک پتے کی مانند ہے جو صحرا میں جو ہے وہ بکھرا ہوا ہے اور ہوا اسے تھپیڑے دے کے ادھر لے جا رہی ہے ادھر. اچھا درویش کی صحبت سے کیا ہوتا ہے, وہ اس پتے پہ گویا ایک پتھر رکھ دیتے ہیں, پھر چاروں طرف کی ہوا چلتی رہے, یہ پتا نہ دائیں جاتا ہے نہ بائیں جاتا ہے. بھئی یہ دل کہاں ٹک گیا, اسے کہاں جمود مل گیا, اسے کہاں سکون مل گیا, کسی درویش کی صحبت میں سکون مل گیا. کیا بات ہے, یہ پتا عجیب پتا ہے, ہلتا ہے مگر کہیں ڈائیورٹ نہیں ہوتا, کہیں اڑ نہیں, اسے کوئی اڑا نہ پاتا, اڑا نہیں سکتا ایک اسے ہی اس کوئی. کی سمت ہے اور ایک ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اپنی مجلس میں لے لیا, پھر کتنے ہی صحابہ کرام ہیں کبھی مشکل وقت میں آئے, انہیں عیسائی بادشاہوں نے خط لکھے, آؤ تمہیں اپنا کمانڈر بنا دیتے ہیں, تمہیں عہدہ دے دیتے ہیں, بادشاہت دے دیتے ہیں, تمہیں یہ دے دیتے ہیں. صحابہ کرام نے کہا تمہاری ساری بادشاہیں مصطفیٰ کے قدموں پہ قربان, اللہ کرنا تو بڑے دور کی بات ہے, ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اللہ کسی صحابی سے کہا تمہیں گرفتار کیا ہوا ہے, چھوڑ دیں گے, تم بس اتنا کہہ دو کہ تمہاری جگہ تمہارے نبی ہوتے تو ہم انہیں قتل کر دیتے. صحابی لرز گئے, اس پھانسی کے پھندے پر لرز گئے, کہنے لگے تم حضور کے یہاں ہونے کی بات کرتے ہو, اللہ اکبر, خدا کی قسم میری جان چلی جائے اور اس کو بچانے کے بدلے میں اگر مصطفیٰ کے پاؤں میں کانٹا بھی لگے نا مجھے وہ بھی گوارا نہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. سر تو یہ صحبت جو ہے نا یہ انسان کے ایمان کو اتنا مضبوط کر دیتی ہے, تقویت دیتی ہے ایمان کی مضبوطی. سر میں ویسے تو ظاہر ڈائیورٹ نہیں ہوتا, لیکن اب موضوع ذرا ایک سمت پکڑ چکا ہے, اور مجھے مولانا حسن شہنشاہ زمن کا ظاہر انداز تغزل, آپ تو ظاہر ہم ابتدا میری اسی حوالے سے, تو فرماتے ہیں دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو, سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو, بے چین رکھے مجھ کو تیرا درد محبت, مٹ جائے وہ دل پھر جسے ارمان دوا ہو. میں بلال حبشی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کا وہ منظرنامہ میرے سامنے ہے, تپتی ہوئی ریت ہے, برہنہ جسم, سینے پر بھرکم پتھر رکھا جا رہا ہے, اور وہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو ان محمد رسول اللہ, سینے پہ وہ پتھر نہیں ہے, سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو, بے چین رکھے مجھ کو تیرا درد محبت. میں اس کیفیت کی طرف, آپ نے چونکہ شعر فرمایا جی, اصل میں شعر میں سب سے اہم اصطلاح جو ہے وہ بسمل ہے. بسمل, آہا, واہ واہ. بسمل اصل میں اس مرغ کو کہتے ہیں جو ذبح تو ہوا ہے ختم نہیں ہوا, اس تڑپ کی کیفیت, اور وہ جو تڑپ ہے نا اس کی, وہ رقص بسمل کہلاتی. اللہ اکبر. اس رقص بسمل کا ایک پیغام ہے. واہ واہ. یہ اگر پرند کو ہے تو وہ پیغام دوسرا ہے, اور یہ اگر صاحب عقیدہ کو ہے تو وہ پیغام دوسرا ہے. کیا کہ اس اعتبار سے آپ اسے دیکھیے کہ حضرت بلال حبشی اور دیگر لوگ اور جتنے بھی فریفتہ تھے, وارفتگی ان کی, تو وہ اسی لیے تھی. سر محبت کرنے والوں کی تو طلب اس انداز سے بھی نا کہ کچھ عجب لطف سے بیداد کیا کرتا ہے, بال اوپر نوچ کے آزاد کیا کرتا ہے. جی ہاں, وہ اپنے آپ کو سامنے نہیں رکھتے نا. پہلی قربانی اس سفر میں ذات کی ہوتی ہے. واہ, ذات کی قربانی پہلی ہے تو پھر اگلے درجے میں اگلی کلاس میں آپ پروموٹ ہوتے ہیں, ورنہ نہیں وہیں رہتے ہیں. اللہ. اس میں ایک جملہ عرض کروں مصعب, کہ یہ کہا گیا کہ گلاب کی کیاری میں جو مٹی تھی اس کو لے کے سونگھا گیا تو اس میں خوشبو تھی. کیا بات ہے, اللہ سبحان. تو کہا کہ بھئی یہ تو مٹی ہے, اس میں خوشبو کیسے؟ تو اقبال اس کا جواب دے رہے ہیں, اور وہ کیا خوبصورت بات ہے کہ صحبت اگر مل جائے نا تو وہ پھر انسان کو
بدل دیتی ہے اور کیفیت یہ آ جاتی ہے کہ اس میں خوشبو آ جاتی ہے. تو جمال من اثر کرد، یہ اس کا جمال جو ہے وہ مجھ پہ اثر انداز ہو گیا. تو وہ جو جمال ہے نا وہ درویشی کا جمال ہے. کیا بات. اس میں سب سے بڑی بات وہی ہے، وہاں جو بیٹھے گا یعنی درویش برنگے گلاب کہیں کسی مقام پر ہے تو اطراف میں مٹی بھی خوشبودار ہو کے اٹھے گی. جب اٹھائی جائے گی تو خوشبو دے رہی ہے، خوشبو دے گی. یہ جو آپ کا سوال تھا نا وہ یہ کیا ملے گا. بھائی جسے کچھ نہیں آتا، جو مٹی ہے اس میں خوشبو آ جائے گی. کیا بات. ایمان کی اور عقیدے کی. ٹھیک ہے. جمال ہمنشیں در من اثر کرد، یہ ہے پورا مصرع. سبحان اللہ. جمال ہمنشیں در من اثر کرد. تو جمال تو ہمنشیں کا ہے، واہ. اثر ہو رہا ہے اس کو کہ جو نشست حاصل کر رہا ہے اس مجلس میں آ رہا ہے. کیا بات ہے. میں ظاہر ہے درویشوں کی صحبت کے فوائد پہ بات ہو رہی تھی نا. زندگی بھر انسان عشق کہتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، عشق تک پہنچتا نہیں ہے. عشق کس کیفیت کا نام ہے، عشق کس شے کو کہتے ہیں، وہ کیا بلا ہے، وہ درویشوں کی صحبت سے سمجھ میں آتا ہے جب وہ عاشق ہو جاتا ہے. اس کے حوالے سے ایک پیغام آپ کا اور سر کا میں چاہتا ہوں شامل کریں. جی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو جس موضوع پہ اب ہم چل پڑے اور بات کر رہے ہیں، اب یہ تو ختم کرنے کا بھی دل نہیں کرتا. مگر دیکھیں نا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کئی دن ہجرت کے موقع پر سفر میں حضور کے ساتھ رہ کر جب مدینہ پہنچنے والے تھے نا، تو حضرت ابوبکر صدیق کا چہرہ دیکھ کر بھی ایسا لگتا تھا کہ مصطفیٰ آ رہے ہیں. ہائے سبحان اللہ. تو انہوں نے حضور پہ چادر رکھی ہوئی تھی تاکہ دیکھنے والوں کو پتہ چل جائے آقا یہ ہیں، غلام یہ. کیا کہنے. یعنی آپ ان کے ساتھ جب آئیں گے تو ظاہر بھی ایسا منعکس ہوگا، بدل جائے گا، اور باطن بھی پھر منعکس ہوگا، بدل جائے گا. جی کو دیکھ لیں اب تیرے دیکھنے والے. بالکل. تو آئینہ ہے میرا، تیرا آئینہ ہو. کیا بات. جو انہیں دیکھ لے وہ ان تک پہنچ جائے سیرت سے، ظاہری لبادے سے، اور ان کے عمل سے، ان کے فعل سے. سر کیا فرماتے؟ سر عقل سوال کرتی ہے اور دل جواب دیتا ہے. عقل کے یہاں منطق استدلال ہے، استقراء ہے، استقراء ہے. یہاں تسلیم ہے، رضا ہے، واہ، خود وارفتگی ہے، شیفتگی ہے. ان دونوں کا فرق ہے. ان دونوں کا فرق جب سامنے آئے نا تو اقبال یہ کہتے ہیں لازم ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے. بہت خوب سر، بہت شکریہ آپ کا. آپ تشریف لائے. بہترین علامہ صاحب آج گفتگو رہی، بہترین نشست رہی. اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی خدمات علم جو ہے اپنی بارگاہ میں منظور و قبول فرمائے. بہت خوبصورت انداز سے ماشاءاللہ توجیحات پیش کیں، تمثیلات پیش کیں اپنی گفتگو میں، اور بہت اچھے انداز سے ہمیں سمجھایا بھی ہے. سر ماشاءاللہ جو گفتگو فرما رہے تھے، علامہ صاحب جو گفتگو فرما رہے تھے، آج درویشی ہم نے سنا اور سمجھا ہے. اس صحبت کے فوائد جو نکل کر آتے ہیں اس کو بھی ہم نے خوب سمجھا اور خوب سیکھا ہے. محبت نام ہے جس کا، محسن نے کہا تھا، وہ ایسی قید ہے محسن کہ عمریں بیت جاتی ہیں، سزا پوری نہیں ہوتی. اور یہ وہ لوگ ہیں، یہ درویش حضرات وہ لوگ ہیں کہ جن کے عشق میں، جن کی محبت میں، سر نے کہا نا کیفیات کی طرف اشارہ کیا، تسلیم ہے، رضا ہے، اور پھر وارفتگی ہے. اور وارفتگی کس چیز کا نام ہے کہ ہما آہوان صحرا. سر وہ والی بات. اور نہ شبد نصیب دشمن کہ شبد ہلاک تیغد، سر دوستاں سلامت کہ تو خنجر آزمائی. یہ ہے وارفتگی. اور اسی وارفتگی کی طرف اشارہ مولانا روم نے تب کیا جب وہ شمس تبریز علیہ رحمہ کے دامن کرم میں آئے، جب وہ ان کی صحبت میں آئے. ان کی صحبت میں آنے کے بعد ان کی وارفتگی کیا تھی کہ ہرچ بینی یار ہست اغیار نیست، غیر او جز وہم و جز پندار نیست، از جمال وہو ماکم جلوہاس، لیک ہر قص لائق دیدار نیست. ناظرین اکرام، اپنے میزبان سید سلمان گل کو اجازت دیجیے گا، اور انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اللہ نے چاہا تو صاحبان علم و فن یہ ہمارے ساتھ ہوں گی ہستیاں، اور انشاءاللہ ان متبرک مقدس ہستیوں کا ذکر آپ کو سننے میں آئے گا کہ جنہوں نے ہمیں اللہ سے ملایا، جنہوں نے رسول اللہ سے ملایا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے مستند اور مقبول غلاموں کا ذکر ہم کرتے ہیں. یہ وہ غلام ہیں، ورنہ تو اعظم چشتی صاحب نے کہا تھا گو حاضر دربار ہیں سب عالم و عامی، روکے ہوئے سانسیں ہیں یہاں نام گرامی، لگتے ہیں قطاروں میں یہاں رومیوں جامی، ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی، اس در کا تو دربان بھی جبریل امی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.